إنني أمازحك. أنا أيضا لدي جبة من النبي لن أفرط فيها أبدا. मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 18 यहाँ से शुरू होता है कि कूफा के अंदर जो खवारिज कैद थे, जिन्हें कैद किया गया था, वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खवारिज वहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे, उनकी तलवार छीन कर उन्हें मारने लगते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कूफा के अंदर जो गवर्नर थे वो मुगीरा इब्ने शोबा थे। उन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे बारे में क्या कहेंगे कि अल मुस्तवरिद इब्ने अल उल्फा भी यहाँ से फरार हो गया है। तो वो गार्ड जो उनके पास ये खबर लेकर आता है तो मुगीरा इब्ने शोबा उससे कहते हैं, बताओ मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूं? हर बार ही तुम लोग थोड़े से खवारिजों से हार जाते हो, जबकि तुम्हारी तादाद हज़ारों में होती है और वो तुम लोगों को आराम से चकमा देकर निकल जाते हैं। तो वो गार्ड कहता है कि हम खुद हैरान हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। तो मुगीरा इब्ने शोबा उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें पता था कि वो लोग इस कदर ख़तरनाक हैं तो तुम लोगों को मोहतात रहना चाहिए था। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुगीरा इब्ने शोबा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तहरीरी खतूत लिखकर भेजते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि इब्ने उल्फा ना जाने अब क्या कुछ करेगा, इसका हमें इल्म नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझे सुनना नहीं चाहते उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो आप अभी जाकर इस एपिसोड को देख सकते हैं। दूसरी तरफ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमश्क में अपने ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं और अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि मैं मदीना और मक्का जाऊंगा, वहां जाकर देखूंगा कि लोगों का क्या हाल है। तो उनका बेटा उनसे कहता है, आपको वहां जाने की क्या ज़रूरत है जबकि आपको पता है कि वहां जाने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि भला मुझे मक्का जाने में क्या परेशानी पेश आएगी, जबकि मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरा आबाई घर वहाँ पर है। और जहाँ तक मदीना शहर की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की, तो मेरी रूह तो बस वही रहती है हमेशा। इतने में मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई उतबा आता है, उन्हें सलाम करता है और फिर उन्हें वो तहरीर देता है जो कि मुगीरा इब्ने शोबा ने उन्हें दी थी, और उन्हें बताता है कि कूफा से खवारिज जो थे, जो वहाँ पर कैद थे, वो अब वहाँ नहीं है, वो वहाँ से भाग चुके हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो उतबा कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब हीरा के मुकाम पर जमा हो गए हैं और वहाँ से दोबारा से वही कुछ शुरू करने लगे हैं जो वो पहले करते थे। और उतबा कहता है कि मुगीरा ने हमसे मदद मांगी है। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा वहाँ खड़ा होता है, वो कहता है कि क्या हम अपनी सरहदों से फ़ौजी निकाल कर वहाँ भेजें, तो फिर हमारी सरहदों का क्या? और कहता है कि मुगीरा को कूफा के लोगों से ही मदद लेने दो। उतबा कहते हैं कि खवारिज ने 3 बार कूफा के ऊपर चढ़ाई की है। इस पर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुगीरा से कहो मकल इब्ने कैस अल तमीमी को लिखे कि वो उनसे जाकर लड़े जो खवारिज वहाँ से भागे हैं। इस पर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा कहता है कि आप मुगीरा के पास मकल इब्ने कैस अल तमीमी को भेजेंगे उसकी मदद के लिए, जबकि वो तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के वफादार साथियों में से एक है और उसने तो अभी तक आपकी बैत भी नहीं की। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इसके बावजूद भी मदद के लिए वही सही शख्स है। और फिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम दुश्मन को दुश्मन के ही हाथों मरवाएंगे। तो फिर उनका बेटा कहता है, अगर उन्होंने आपके खिलाफ इत्तेहाद कर लिया फिर आप क्या करेंगे? तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो सपोर्टर हैं, जो उनके शिया हैं, शियाने अली, वो खवारिज से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं और खवारिज से लड़ने में सबसे ज़्यादा हुनरमंद हैं। उन्हें पता है कि उनसे कैसे निपटा जाए। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बजाय इससे कि हम अपने दुश्मनों से लड़ें, क्यों ना हम अपने दुश्मनों को ही आपस में लड़ने दें, और जो उनकी लड़ाई में शिकस्त खाएगा उनसे हमारी जान वैसे ही छूट जाएगी, और जो जीते होंगे वो पहले से ही कमज़ोर हो चुके होंगे लड़ाई की वजह से। इस पर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई उतबा कहता है कि बहुत खूब मुआविया, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजाज़ के लिए रवाना हो जाते हैं, अपने भाई और बेटे से मिलते हैं
اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کے معاملے میں محتاط رہنا۔ دوسری طرف مقل ابن قیس التمیمی جو کہ امام علی علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے، وہ پہنچ جاتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کے پاس۔ مغیرہ ابن شعبہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن قیس مغیرہ سے کہتے ہیں کہ اب مجھے تم نے کیوں بلایا ہے خطوط بھیج کر؟ تو مغیرہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کی اچھائی کے لیے، اور پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ ابن قیس مغیرہ سے کہتے ہیں اگر تو تم مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے کہو گے تو میں تو وہ نہیں کروں گا۔ مغیرہ کہتا ہے کہ یہاں بیعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بات کچھ اور ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں ایک ایسا دشمن جو ہمارے اور تمہارے لیے خطرہ ہے۔ تو ابن قیس کہتے ہیں تمہارا مطلب المستورد ابن علفہ، یہ وہی شخص ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جو قید تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مغیرہ ابن قیس سے کہتا ہے یہ وہی شخص ہے جس نے امام علی علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ تو ابن قیس کہتا ہے اللہ ابو الحسن پر اپنی رحمت عطا کرے، ان کا اس دنیا سے جانا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد ابن قیس کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سوچ لو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن اگر کیا ہوگا میں تمہاری مدد کرنے کے بعد تم لوگوں کے ہی اگر میں خلاف ہو گیا پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ میں ان جہنم کے کتوں کو پہلے ہراؤں گا جن لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی، اس کے بعد اگر میں تم لوگوں کے خلاف ہو گیا پھر تم کیا کرو گے؟ اب یہاں پر دیکھیں مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ بھلا تم ہمارے خلاف کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تمہیں تو کوفہ کی آرمی کا کمانڈر بنا دیا جائے گا۔ تو ابن قیس حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوفہ کی آرمی کا کمانڈر اور میں؟ اس پر مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ ہاں تم کمانڈر ہوگے ہماری آرمی کے، تاکہ تم امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ جا سکو، اور اگر تم ان کے خلاف گئے بھی تو تمہیں شکست دینا میرے لیے خوارج کو شکست دینے سے زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور پھر جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ صحابہ رسول ان سے ملنے آتے ہیں، ان میں ایک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری وقت میں ان کے جو الفاظ تھے موت سے پہلے وہ فلمائے گئے ہیں، یہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 321 نمبر 321، اور مسند احمد ابن حنبل 17933 17933، یہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ ہو بہو وہی الفاظ یہاں اس سیریز میں نقل کیے گئے ہیں۔ عمرو ابن العاص نے موت سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بھی تھا ان کا اور کچھ لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، یہ حدیث میں نے مینشن کر دی ہے، یہ آپ جا کر خود بھی پڑھ لیں، ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہی ایگزیکٹ چیز انہوں نے سیریز میں بھی فلمائی ہے۔ عمرو ابن العاص نے کہا کہ میرے اوپر 3 دور میری زندگی میں ایسے آئے ہیں، جن میں سے پہلا دور یہ تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھا، میں انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، اگر میں اس وقت مر جاتا تو میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر میری زندگی میں دوسرا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھولا، وہ ایسا وقت تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں تھا، میں آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، میں آپ کے ساتھ کئی دفعہ بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے ان کا حلیہ مبارک پوچھیں تو میں نہیں بتا سکتا، حیا کی وجہ سے میں انہیں دیکھتا نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو ہو سکتا ہے میں جنت میں جاتا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا، جو کچھ ان سے ہوا بعد میں، تو اس پر اس قدر شرمندہ ہوتے تھے اور روتے تھے آخری وقت میں، اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا۔ آخر میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب مجھے دفن کر دینا تو میری قبر کو مٹی سے بھر دینا، پھر وہاں پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے وہاں ہونے سے میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو سکوں۔ یہ الفاظ ان کے حدیث کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم 321 اور مسند احمد ابن حنبل میں 17933، ٹھیک ہے، نمبر نیچے آ جائے گا، آپ خود جا کر بھی پڑھ لینا، وہی اس سیریز میں فلمایا گیا ہے۔ دیکھیں صحابہ جو تھے یہ سبھی بہت زیادہ اچھے تھے، سبھی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ان کے درمیان کچھ منافق لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو آپس میں لڑوایا تھا۔
تو اب آپ دیکھیں آخری وقت میں عمر ابن العاص کس قدر روتے تھے، انہیں اس قدر دکھ تھا کہ جو کچھ ان سے ہوا۔ اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں لوگ صحابوں کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان جیسی شخصیات کے بارے میں غلط زبان کا استعمال کریں یا ان پر معاذ اللہ لعن طعن کریں۔ یہ جیسے بھی تھے ہم سے بہت زیادہ بہتر تھے، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں غلط زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر زید معاویہ کو ایک جگہ لے کر جاتے ہیں، ایک ٹیلر کے پاس، اور زید کہتے ہیں کہ یہ وہی ٹیلر ہے جنہوں نے سنان بن سعد کو ایک گاؤن سی کر دیا تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیریز میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کوئی لیتا تھا تو باقی لوگ ان پر سلام بھیجتے تھے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جب کبھی بھی اللہ کے نبی کا آپ نام سنیں تو ان پر درود و سلام بھیجنا یہ لازم ہے۔ تو یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا جو چیزیں انہوں نے یہاں پر فلمائی ہیں۔ جب کبھی بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، خلیفہ ہو، وہ ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ٹیلر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک گاؤن سیا تھا، ابھی اس کو میں سی ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ انفنشڈ نامکمل گاؤن اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میرے پاس ہی ہے لیکن وہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مذاق کرتے ہیں، غصے میں آ کر کہتے ہیں کیا امیر المومنین کو بھی نہیں دو گے؟ تو وہ شخص ڈر جاتا ہے، اچانک سے کچھ بول نہیں پاتا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا گاؤن ہے جو کہ لباس آپ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی وہ کسی کو نہیں دوں گا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے خوشخبری ہے، ابن قیس کو ہم نے جن خوارج سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اس نے ان کو قتل کر دیا ہے، انہیں ہرا دیا ہے اور اسے فتح ہو گئی ہے۔ کچھ خوارج کو تو اس نے قتل کر دیا اور کچھ کو وہاں سے بھگا دیا ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں ابن علفہ کا کیا ہوا، جو کہ ان کا سرگنا تھا؟ تو اس شخص نے بتایا وہ تو سب سے پہلے قتل ہوا ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری ان سے جان چھوٹی ہے۔ اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ پوچھتا ہے کہ ابن قیس التمیمی کا کیا ہوا، وہی جو شیعان علی میں سے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بھی قتل ہو گیا ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے، ماننا پڑے گا تمہاری ذہنیت اور ہوشیاری کو اے ہند کے بیٹے۔ ہند کا بیٹا کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی عتبہ کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جنگلی گھوڑا ہے جو کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اسے مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے قابو کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے قابو نہیں آتا، جو کوئی بھی اس کے قریب جاتا ہے اسے یہ مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسے میرے لیے چھوڑ دو اور سب سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک پھل کھا رہا ہوتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھل اس کے منہ سے نکالتے ہیں اور جا کر اس گھوڑے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے وہ کھلانے لگتے ہیں۔ اور جو جنگلی گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا بالآخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے مصر سے ایک بری خبر ہے، اور پھر پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کہنا کہ عمر ابن العاص اب نہیں رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت عطا کرے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگتے ہیں اور پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد عتبہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ عمر ابن العاص نے اب اپنی جگہ پیچھے کسے چھوڑا ہے۔
تو بالآخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ اب تم وہاں جاؤ اور ان کی جگہ وہاں پر کام کرو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے بغیر یہاں پر کیا کروں گا۔ پھر انہیں وہ الوداع کہتے ہیں اور اتبا پھر مصر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں فلمایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کی ایک میڈ آتی ہے جس کا نام مایا ہے یا میاں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ کر کہتی ہے کہ آپ کے ایک تاجر غلام نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں اس نے ایک میڈ بھیجی ہے۔ تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایا سے کہتے ہیں کیا تمہیں اس میڈ کے آنے سے کوئی جیلسی ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم بے فکر رہو، تم تو جانتی ہو کہ تم سے بہتر میڈ یا سرونٹ یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے۔